नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि ऐसी बातों के मुतल्लिक़ सवाल ना किया करो कि वह अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें नागवार हों, और अगर तुम कोई बात इस वक्त पूछते हो जबकि कुरान नाजिल हो रहा है तो वह तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएगी। अब तक जो हो चुका इससे अल्लाह ताला ने दरगुज़र कर दिया है, वह दरगुज़र करने वाला और बुर्दबाद है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमसे पहले कुछ लोगों ने ऐसे ही सवाल किए थे, फिर इन्हीं बातों की वजह से वो कुफ्र में मुब्तला हो गए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ना बहीरा को कोई चीज़ बनाया है, न साहिबा को, न वसीला को, न हाम को, बल्कि ये काफिरों ने बनाए हैं और ये झूठी बातें बनाकर अल्लाह के ज़िम्मे लगा देते हैं और इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इन्हें कहा जाता है कि आओ इस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूल की तरफ, तो कहते हैं हमें तो वही कुछ काफ़ी है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, ख्वाह इनके आबाओ अजदाद कुछ जानते ही ना हो, ना ही वो राह रास्त पर हों, तो भी ये इन्हीं की पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम्हें अपनी फ़िक्र करना लाजिम है। जब तुम खुद राह रास्त पर होगे तो कोई दूसरे की गुमराही तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम सब अल्लाह ही की तरफ जाने वाले हो और वो तुम्हें बतला देगा जो तुम किया करते हो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 106 से लेकर आयत नंबर 110 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतुहीनल वसिय्यति इस्नानी ज़वा अदलिम मिनकुम औ आखरानी मिन गैरिकुम इन अंतुम दरबतुम फिल अर्दी फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबिसूनहुमा मिन बअदिस्सलाति फ़युक़सिमानी बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समनम वलौ काना ज़ा क़ुरबा वला नक्तुम शहादतल्लाहि इन्ना इज़्ज़ा मिनल आसिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम में से किसी को मौत आ जाए तो वसीयत के वक्त अपने मुसलमानों में से दो साहिब अदल को गवाह बना ले, और अगर तुम हालत सफ़र में हो और तुम्हें मौत आ ले तो दो गैर मुस्लिमों को भी गवाह बना सकते हो। अगर तुम्हें कुछ शक पड़ जाए तो इन दोनों को नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो, फिर वो अल्लाह की कसम उठाकर कहें कि हम किसी ज़ाती मफाद की खातिर शहादत को बेचने वाले नहीं, ख्वाह हमारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और नीज़ ये कि हम अल्लाह की खातिर गवाही को नहीं छुपाएंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो हम मुजरिम हैं। सैयदना इब्न अब्बास कहते हैं कि बनु सहम का एक आदमी तमीम दारी और अदी के साथ सफ़र पर निकला, और ये समही ऐसी जगह मर गया जहाँ कोई मुसलमान ना था। तमीम दारी और आदि इसका तरका लेकर आए तो समी के वारिसों ने इसमें से एक प्याला ना पाया जो चांदी का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम और आदि से कसम खाने को कहा, और वह कसम खा गए कि प्याला इनके पास नहीं। फिर वो प्याला बाज़ार मक्का से मिल गया और उन्होंने कहा कि हमने तमीम दारी और अदी से ख़रीदा। अब समी के वारिसों से दो शख्स खड़े हुए और अल्लाह की कसम खाकर गवाही दी कि ये प्याला हमारे ही आदमी का है, और ये कि हमारी गवाही इन दोनों से ज़्यादा सच्ची है। ये आयत इसी सिलसिले में नाजिल हुई है और ये बुखारी की हदीस है। यानी जिसने भी गवाही देनी है वो उसकी पहली शर्त यह है कि वो आदिल होने चाहिए। उसके बाद गैर मुस्लिमों को भी गवाह बनाया जा सकता है। इसमें एक और बात हमें समझ में आती है कि नमाज के बाद दोनों को रोक लो मस्जिद में, और वो अल्लाह की कसम उठाएं मस्जिद में कि हम बग़ैर किसी ज़ाती मफाद की खातिर शहादत को बेचने वाले नहीं हैं, ख्वाह हमारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और नीज़ ये भी कि हम अल्लाह की खातिर गवाही को नहीं छुपाएंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ही मुजरिम हैं। आयत नंबर 107। फ़ाइन ओसिरा अला अन्नहुमा इस्तहक्का इस्मन फ़अखरानी यकुमानी मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक्का अलैहिमुल औलयानी फ़युक़सिमानी बिल्लाहि लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा वमा अतदैना इन्ना इज़्ज़ा मिनज़्ज़ालिमीन। फिर अगर ये पता चल जाए कि वह दोनों गुनाह में मुलव्वस होकर हक बात को दबा गए हैं
تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، اور اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ آپ یہ کلمات دہراتے ہی رہے، میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 108۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی شہادت دیا کریں، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھلاتا۔ جو پوائنٹس ہمیں کلیئر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی دفعہ شہداء کا جو ذکر آیا ہے وہ وصی کے معنوں میں آیا ہے، یعنی جو لوگ جن کو میت اپنا ترکہ حوالہ کر کے انہیں وصیت کرے، یعنی وہ لوگ جن کو میت اپنا ترکہ حوالہ کر کے انہیں وصیت کرے۔ غیر مسلموں کو صرف اسی صورت میں وصی بنایا جا سکتا ہے جب مسلم وصی دستیاب نہ ہو، جیسے سفر کی حالت میں، ہم نے جیسے پچھلی آیت میں پڑھا۔ آئندہ کے لیے یہ قانون مقرر کر دیا گیا ہے کہ اگر وصی کے بیانات میں کچھ شک پڑ جائے تو اس کے بعد ان سے اہل تر لوگوں کو گواہ بنا دیا جائے، جیسے کہ ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ گواہی ٹھیک ٹھیک دیا کریں تاکہ بعد میں انہیں رسوائی نہ ہو۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ اپنی رسوائی سے ڈرتے ہوئے سچ بولنے کی بجائے اگر اللہ سے ڈر کر سچی گواہی دیں تو یہی بات زیادہ مناسب ہے۔ آیت نمبر 109۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ رسولوں کو ان کی امتوں نے جو جو جواب دیے تھے ان کا انہیں کسی نہ کسی حد تک ضرور علم تھا، مگر روز حساب میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے باقی انبیاء سب نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے اور اپنی اپنی نجات کی فکر کے سوا کسی کو اور کوئی بات سوجھ ہی نہیں رہی ہوگی۔ اسی بنا پر رسول ایسے وقت میں انتہائی مختصر اور جامع سا جواب دیں گے اور کہیں گے اس لحاظ سے مبنی حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں دوسروں کا علم کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو دعوت تم نے لوگوں کو دی تھی اس کا رد عمل کیسا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی کوشچن کر سکتے ہیں رسولوں سے، لوگوں نے اس دعوت کے جواب میں کیا کہا، کہاں تک قبول کیا، کہاں تک قبول نہ کیا۔ اس کا جواب پیغمبر یہ دیں گے کہ اے اللہ یہ بات تو آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 110۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک والداتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور اس وقت کو سامنے لاؤ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہاری والدہ پہ کیا تھا،
جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں تم لوگوں سے یکساں کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا اور اس میں پھونکتا تھا تو میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، جب تو مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا وہ یہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ اب پچھلی آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے تو سارے انبیاء سے سوال جواب ہوں گے۔ اس آیت میں خصوصاً جو سوال جواب کیا جا رہا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال و جواب کو بالخصوص اس لیے ذکر میں لایا گیا ہے کہ آپ کی امت مستقلاً انہوں نے کئی خدا بنا لیے ہیں۔ سوال و جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات یاد کروائے ہیں۔ یہ احسانات قرآن پاک میں جا بجا مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر کیا احسان کیا؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ تھی کہ آپ نفخہ جبریلیہ سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش فطری طریقے سے ہٹ کر ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ مریم پر اللہ کا احسان یہ تھا کہ آپ کو یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں جبکہ بچہ بولنا بھی نہیں سیکھتا اس طرح کلام کرتے تھے جیسے ایک پختہ علم والا آدمی گفتگو کرتا ہے۔ جب آپ 12 سال کی عمر میں ہوئے تو تورات آپ کو زبانی یاد تھی فر۔ یہود کے بڑے بڑے علماء یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ پھر 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ پر انجیل نازل ہوتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات گنواتے ہیں کہ وہ پرندے پر مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ مادر ذات اندھے کو کوڑی کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ ان سارے معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ کو جھٹلایا اور کہنے لگے تم جادوگر ہو، تمہارے یہ کارنامے سب جادو کا ہی کرشمہ ہے۔ جب بنی اسرائیل کے سب لوگ آپ کے دشمن بن گئے، کوئی ایمان نہ لایا، تو حواریوں کو اللہ نے الہام کیا کہ مجھ پر اور آپ پر ایمان لا کر آپ کی ہر طرح سے مدد اور تعاون پر کمر بستہ ہو جائیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے وہ اس لیے جتلائے جا رہے ہیں کہ ان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہوتے تو انہیں ان احسانات کی حاجت ہی نہ رہتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کو اپنے ہاں اٹھانے تک تمام واقعات ایسے ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر دلالت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔